अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मद अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन अल आरिफीन अस सिद्दीक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ात गिरामी, तज़किया सीरीज़ के इन मजालिस के शुरका हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र व एहसान है और उसका बेपाया करम है कि हम आपने तज़किया सीरीज़ की 40वीं मजलिस में शरीक हैं। और मैंने सैयद मुनव्वर साहब से गुफ्तगू की थी चंद दिनों से। मेरे पास भी बहुत ही ऑफिशियल कामों की ज़्यादती हो गई है, बहुत सारी कुछ ज़रूरतें हैं ऑफिशियल, कुछ हमारे पास वर्कशॉप भी शुरू होने वाले हैं। अलावा एक दो वाइवा का भी अरेंजमेंट करना है। जो बच्चे हमारे घर जाने से रह गए थे, खा वो बोर्डिंग में रह रहे हों या नॉन बोर्डर स्टूडेंट्स हों, उनकी वापसी का भी मरहला है जिसके लिए काफ़ी तगदो हो रही है और मकामी जिम्मेदारों से जो है वो बातचीत के कई दौर हो चुके हैं और मज़ीद आइंदा चंद दिनों में गुफ्तगू के कई दौर होने हैं ताकि इन बच्चों को जो है उनके घरों तक वापस किया जा सके। बच्चे भी बेहद परेशान हैं। लिहाजा मैंने मुनव्वर साहब से गुजारिश की कि आज की मजलिस जो है ये 40वीं मजलिस है और हम आज की मजलिस पर ही अपनी तज़किया सीरीज़ के इस प्रोग्राम के पहले पड़ाव का खात्मा करते हैं। अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है फुर्सत मिली आइंदा दिनों में तो हम फिर से इसे शुरू करेंगे। दरअसल ये तो एक ऐसा बहरे नापैदा किनार समंदर है जिस पर जो है जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है, क्योंकि हमारा दिल जो है ये खुद एक आलम है। हमारे दिल की कैफियत, उसके अहवाल, उसके मकामात, उसमें खैर व शर की जो कशमकश है वो एक बहुत तफसील तलब जो है वो मौजू है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़श्ता 40 दिनों से जो है तज़किया नफ्स, उसकी तारीफ, तौसीफ, उसकी अहमियत, ज़रूरत, किताब व सुन्नत से उसका सबूत, बुजुर्गान दीन के अक़वाल और उनके अफ़आल और उनके फ़रामीन से तज़किये का सबूत और उसकी हकीकत और मार्फत, फिर मुख्तलिफ सुलूक के मुख्तलिफ मकामात, अच्छी और ख़राब सिफत, तज़किये के रास्ते में जो है रुकावट या अवाइक़, इन सब पर हम लोगों ने खूब तफसील से बात की है। लेकिन बात तो जब है कि हम इस बातों पर हम अमल करें, क्योंकि अमल जो है वो अहम है। बात करने से कुछ भी नहीं होता। हम जिक्र की बात कर रहे हैं तो जिक्र भी हकीकी तौर पर जिक्र जो है वो अमली जिक्र है। जब हम अल्लाह की इताअत करते हैं, जब हमारा हर कदम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उठता है, जब हमारे तमाम एक्शन अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के ताबे होते हैं, तो गोया हम शब व रोज जो है वो जिक्र ही करते रहते हैं। अल्लाह फरमाता व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। आप सोचें कि सिर्फ इबादत क्या मतलब है? क्या इंसान जिंदगी की जरूरतें पूरी ना करे? क्या दुनियावी जरूरतों के लिए वक्त न निकाले? क्या वो अपने काम में, अपनी तिजारत में, अपने वक्त में, अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए वक्त न निकाले? तो इस आयत का जाहिर तो यही कह रहा है कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया। मगर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर हम तिजारत अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं तो ये इबादत है। अगर हम ऑफिस में अल्लाह की मर्जी की पाबंदी के साथ काम कर रहे हैं तो ये भी इबादत है। अगर हम खरीद फरोख्त, लेन देन, मिलना मुलाकात करना, ये सब शरीयत के अहकाम की इत्तिबा के साथ कर रहे हैं तो ये सब इबादत है। तो जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पैरवी करते रहते हैं, गोया उसका जिक्र करते रहते हैं, और इसे जिक्र बिल अरकान कहा जाता है, यानी जिस्म के पार्ट्स के जरिए जिक्र करना। अगर हमारे पैर अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं, तो ये पैरों का जिक्र है। अगर हमारे हाथ जो है लोगों की मदद के लिए उठ रहे हैं
تکبیر کے لیے اٹھ رہے ہیں، عبادت کے لیے جو ہے ہمارے یہ اعضاء جو ہے وہ کام آ رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ ذکر ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ آنکھوں کا ذکر ہے، اگر ہم تلاوت سن رہے ہیں تو یہ کانوں کا ذکر ہے، اگر ہم زبان سے تلاوت کر رہے ہیں تو یہ زبان اور ذہن کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو گویا ذکر باللسان ہوتا ہے، بالجنان ہوتا ہے اور بالارکان ہوتا ہے۔ باللسان یہ ہے کہ ہم پڑھیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، بالجنان یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس پر گہرائی سے ایمان رکھیں، اور ذکر بالارکان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں اپنے تمام جسم کا استعمال کریں، جسم کے تمام اعضاء کا استعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو ادا کرنے میں، اس کے نواہی سے بچنے میں کریں، تو یہ ذکر ہے۔ دوستو آج کی یہ نشست جو ہے وہ 40ویں نشست ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ اس میں مہارت نہیں رکھتا ہوں، مگر عدد کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے، عدد کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بعض اعداد جو ہے وہ بہت ہی کثرت سے ان کا ذکر ہوتا ہے، جن میں سے ایک 40 کا بھی عدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ 40 سال میں ملی۔ ایک نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وَبَلَغَ 40 سنۃ، جب وہ 40 سال کے ہو گئے تو فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعا مانگی۔ اور قرآن میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کرایا۔ تو 40 ایک عدد ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اور شاید یہی سے صوفیاء کرام اپنی چھلوں کے لیے، اپنی خلوتوں کے لیے، اپنے مجاہدے کے لیے، اپنے ذکر کے لیے 40 کے عدد کا استعمال کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جو ہے ہم نے بھی جو ہے 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دلوں کے تزکیے کے لیے، قلب کے پیوریفیکیشن کے لیے یہ لگائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صدقے میں سے قبول فرمائے۔ قرآن میں آیا ہے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، بنو اسرائیل کے بارے میں بیت المقدس کے حوالے سے کہا گیا کہ بیت المقدس ان پر جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے، اور یہ لوگ 40 سال تک جو ہے زمین میں جو ہے پھرتے رہیں گے۔ تو یہاں بھی 40 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما، جس نے 40 دن تک اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو ہے گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے حکمت کا ایک چشمہ جو ہے، وزڈم کا ایک چشمہ جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ وزڈم جو ہے دل سے نکل کر اس کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ 40 کا دن جو ہے ضرور اپنے اندر کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی اس 40 روزہ جو ہے ان مجالس کو قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کچھ ریاکاری یا نام و نمود کا کوئی اثر آ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے اسے معاف فرمائے، اس سے تجاوز فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو اور سننے والوں کی سماعت کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو جو ہے ہماری نفوس کے تزکیے کا ذریعہ بنائے، اور دنیا اور آخرت میں ہماری صلاح و فلاح کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، ذکر کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ذکر جو ہے کہتے ہیں یاد کرنے کو، یاد کرنے کو۔ صحیح معنوں میں تو اللہ کو بھولنا ہی نہیں چاہیے، جو اللہ کو بھولتے نہیں انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صوفی شاعر نے جو ہے بہت اچھی بڑی پیاری بات کہی ہے، ذکرتک لا انی نسیتک لمحۃ، اے اللہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے اس لیے نہیں کہ میں آپ کو بھول گیا تھا، میں نے آپ کو یاد کیا ہے اس لیے نہیں کہ میں بھولا تھا۔ وَأَيْسَرُ مَا فِي الذِّكْرِ ذِكْرُ اللِّسَانِ، اور تمام ذکر کی تمام قسموں میں سب سے آسان قسم جو ہے وہ زبان سے ذکر کرنا، یعنی یہ میں زبان سے ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا دل تو ہمیشہ آپ کے ذکر کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ اے اللہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہ زبان کا ذکر ہے جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ زبان جو ہے کبھی دنیا کے امور میں، دنیا کے کام میں مشغول ہو جاتی ہے، تو کبھی آپ کا ذکر کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے، مگر دل تو ہمیشہ ذاکر ہوتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں ایک مومن کا، ایک صوفی کا ذکر جو ہے وہ قلب جو ہے وہ ہمیشہ قلب ذاکر ہونا چاہیے، اور زبان سے ذکر تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو یہ یاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ زبان سے یاد کرنا، اور دل سے تو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنا ہی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہی یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا،
یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے آپ کو پیش کی کہ مثل الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرون کمثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ زندہ اور مردہ کی مثال۔ زندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اور مردہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ہے۔ جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا ایقظوا، لوگ جو ہے وہ مردہ ہیں، جب مریں گے تب انہیں اپنی موت کا خیال ہو۔ جب ان کا جسم جو ہے مرے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ جسم تو بعد میں مرا ہے، مگر ان کی روح اور ان کا قلب جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے پہلے ہی مردہ ہو چکے تھے۔ تو دوستو عادت بنائیے کہ ذکر کے لیے جو ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وقت نکالیے اور ذکر کیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر کا فائدہ کیا ہے، خواہ وہ آپ انفرادی طور پر کیجئے یا اجتماعی طور پر کیجئے، یہ دونوں ذکر ثابت ہیں۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر کا ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے ختم ہونے پر صحابہ اجتماعی طور پر ذکر کرتے تھے اور اس ذکر کی آواز سے ہم کو پتا چلتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، اس ذکر سے پتا چلتا۔ تو ذکر جو ہے انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اجتماعی ذکر جو ہے وہ بھی اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ اس سے دل میں جو ہے ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک اویئرنیس پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور انفرادی ذکر کے بھی فوائد ہیں کہ اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت پیدا ہوتی ہے، ریا اور دکھاوے کا جو ہے اس میں خطرہ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بھی ذکر خفی بھی چاہیے اور ذکر جلی بھی چاہیے، جو جہری بھی ذکر چاہیے اور سری بھی ذکر چاہیے، اس لیے کہ ان تمام ذکر کے انواع اور اقسام کے جو ہے وہ مختلف فوائد ہیں۔ اور ایک ہی قسم کا ذکر کرنے سے ملل نہ ہو جائے، طبیعت میں کوئی تھکان نہ آ جائے، لہذا ذکر کے مختلف انواع کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے کی تھی کہ اگر اجتماعی طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے انہیں بشارت دلواتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جس جنت کو وہ مانگ رہے ہیں میں نے انہیں دے دیا، اور جس جہنم سے وہ پناہ چاہ رہے ہیں میں نے اس جہنم سے انہیں ذکر کی طفیل میں بچا لیا۔ اور جب فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس گروپ میں، اس مجمع میں، دیکھیے اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذکر اجتماعی جو ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ اس اجتماع میں، ذاکرین کے اس مجمع میں، ذکر کرنے والوں کے اس جلسے میں ایک ایسا آدمی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، وہ کسی دوسری غرض کی وجہ سے آیا تھا، کسی اپنے ذاتی کام کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین کے بارے میں فرمائے گا کہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے ہمارے پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں کہ ان کے پاس آنے والا بھی جو ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا ہے، بدقسمت نہیں ہوتا ہے۔ ان ذاکرین کے طفیل میں جو ہے اس کی بھی ہم مغفرت کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت رہنا، ان کی قربت میں رہنا، ان کی نزدیکی میں رہنا، ان کے پاس رہنا وہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ذکر کرنے والے، یہ ذاکر بندے ایسے عزیز ہیں ہمیں، اتنے محبوب ہیں ہمیں، اتنے پیارے ہیں ہمیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی گناہگار بھی آ جاتا ہے، ایسا بھی آ جاتا ہے جو ذاکر نہیں ہے، تو ہم ان کے طفیل میں اس کی بھی بخشش کر دیں گے، اسے بھی معاف کر دیں گے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ صالحین کی صحبت جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے دلوں کے تزکیے کا وسیلہ ہے، وہ ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں جو ہے بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسی جماعت کو لے کر آئے گا کہ جن کے چہرے جو ہے وہ جگمگا رہے ہوں گے، جن کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے کہ وہ جگمگا رہے ہوں گے، اور جن کے لیے موتیوں کا ممبر لگایا جائے گا۔ ان موتیوں کے ممبر پر وہ نورانی چہرے والے لوگ جو ہے بیٹھیں گے۔ تمام اہل محشر ان لوگوں پہ رش کریں گے کہ بھئی یہ کون ہیں، ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قیامت خیز ماحول میں، اس ہوش ربا ماحول میں، اس محشر بدامہ ماحول میں یہ اعزاز دیا ہے، یہ بلندی عطا کی ہے، یہ مقام عطا کیا ہے، یہ نورانی چہرے دیے ہیں، تو لوگ ان سے رش کریں گے۔ اور یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے،
یعنی یہ نبی اور شہید نہیں ہوں گے کہ اس نبوت اور شہادت کی بنیاد پر ان کو یہ مقام اور ان کو یہ مرتبہ ملا ہے. یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک عربی دیہات کا ایک آدمی تھا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا, وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا اور آگے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ان کے بارے میں بیان کیجیے, یہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی بھی نہیں ہوں گے, یہ شہید بھی نہیں ہوں گے, پھر میدان محشر میں یہ بلند مقام انہیں کیسے ملا, یہ اعلیٰ درجہ انہیں کیسے حاصل ہوا کہ وہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے, وہ موتیوں کے ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے؟ تو ان کی کون سی صفت ہے کہ جو ان کو یہ مقام عطا کرتی ہے؟ ذرا ہمیں ان کے بارے میں بتائیے, ان کے بارے میں ہمیں خبر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں گے اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونے والے, یعنی جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اللہ کے ذکر کے لیے باہم جمع ہوتے تھے, ایک ساتھ جمع ہو کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ حدیث بھی جو ہے اجتماعی ذکر کے ثبوت پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے, اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے. اجتماعی ذکر پر چونکہ اعتراض کیا جا رہا ہے لہٰذا میں آپ کو چند اور حدیثیں بھی سنا رہا ہوں. یہ ساری حدیثیں جو ہے اجتماعی ذکر کے جو گیدرنگ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے, جو ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے, اس کے ثبوت پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف کی حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتقوا, جب تم جنت کی کیاری سے گزرو, صحابہ سے حکم دیا جب تم لوگ جنت کی کیاری سے گزرو تو تھوڑا چگ لیا کرو, یعنی ان کیاریوں سے استفادہ کیا کرو, ان کیاریوں سے فائدہ اٹھایا کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مریاض الجنہ, اور جنت کی کیاریاں کیا ہیں, اور یہاں آج دنیا میں جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حلق الذکر, یہ ذکر کے حلقے ہیں. جو صوفیاء کرام کا طریقہ ہوتا تھا نا, وہ ایک دائرہ بنا کر سب بیٹھتے تھے اور ایک ساتھ جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے ذکر کرتے تھے, ایک ساتھ جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے. تو اس ذکر, اس دائرے کو حلقہ کہتے ہیں اور حلقہ ذکر کہتے ہیں. یہ تمام خانقاہوں میں جو ہے یہ معروف اور جو ہے مقبول طریقہ ہے کہ وہ صاحب سجادہ یا جو صاحب خانقاہ ہیں ان کے ساتھ ان کے مریدین اور متوسلین ایک ساتھ دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو حلقہ بنتا ہے اس حلقے کو حلقہ ذکر کہتے ہیں, حلقہ ذکر کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں اس حلقہ ذکر کا تذکرہ کیا. یہ ریاض الجنہ کیا ہے, جنت کی کیاریاں کیا ہیں, یعنی ذکر کے حلقے ہیں, یہاں جہاں مسلمان اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر جو ہے وہ ذکر کیا کرتے ہیں. لہٰذا ہماری ضرورت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کی اس دنیا میں اس طرح کے قدیم اور روایتی حلقہ ذکر کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا ہے, مگر ہم اپنے چند لائک مائنڈڈ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹا سا حلقہ بنا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ حلقہ جو ہے ہم فیس بک پر جو ہے اس کو جو ہے مشہور کریں یا واٹس ایپ پہ کریں. آپس میں چند لوگ جو ہے وہ ایک حلقہ بنائیں اور ہفتے میں کبھی ایک مرتبہ جو ہے اکٹھا ہو کر جو ہے کچھ تسبیحات کو جو ہے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ ذکر کریں. اجتماعی ذکر کے ہر کام جو اجتماعی ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ نماز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے, مگر اسی نماز کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اجتماعیت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کا ذکر بھی آپ انفرادی طور پر کریں اس میں بھی ثواب ہوتا ہے, مگر جو اجتماعیت ہوتی ہے اس سے جو ہے روح عبودیت کی روح جو ہے وہ اور نشیط اور تازہ ہو جاتی ہے اور ایک عجب کیف ملتا ہے. تو آپ حضرات کر سکتے ہیں کہ کچھ جو ہے ہم خیال اور لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر کریں. آج مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ایک بڑی خرابی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی ہر نیکیوں کو جو ہے وہ فیس بک کے حوالے کرتے ہیں. بہت مشہور تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب ہم لوگ نیکی کر کے جو ہے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. تو جیسے بنیادی طور پر کچھ کاموں کو کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو. فیس بک پہ بھی ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے, مگر کچھ کام ایسے ضرور کیجیے کہ جو آپ اپنے ساتھ رکھیے, جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان میں ہو اور کوئی بھی اس کو جاننے والا بھی نہ ہو. آخر کچھ کام نیکیاں ایسی بھی تو ہونی چاہیے نا کہ جب ہم میدان حشر میں کھڑے ہوں تو ہمارے اگل بغل والوں کو پتہ نہ رہے کہ بھائی اس نے یہ بھی نیکی کر رکھی تھی. تو یہ حلقہ ذکر اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کچھ دوست جو ہے آپس میں ملیے اور ہفتے میں کوئی دن متعین کیجیے اور ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ حلقہ ذکر کیجیے. صوفیہ کی روایت میں جو ہے مختلف اذکار ہیں, مختلف اوراد ہیں, مختلف طریقے ہیں.
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر بالجہر کا، اس پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ ذکر جو ہے آسانی سے آہستہ ہونا چاہیے، جہری ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی جو ہے سنائی جاتی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ خُفْیَةً، کہ اپنے رب کا جو ہے خفیہ طور پر ذکر کرو۔ مگر دوستو یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ ذکر جہری جو ہے بآواز بلند جو ہے وہ ذکر کرنا جو ہے وہ کوئی منع ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ صحابہ کرام نماز کے خاتمے کا پتہ ان کو چلتا تھا کہ نماز کے بعد صحابہ اجتماعی طور پر ذکر کرتے تھے اور ذکر بالجہر کرتے تھے، تو وہ یہ حدیث جو ہے اجتماعی ذکر کی بھی دلیل ہے اور ذکر بالجہر یعنی بآواز بلند ذکر کی بھی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 10ویں صدی ہجری کے بڑے محدث اور عالم تھے، ان کا ایک رسالہ بھی ہے نتیجۃ الفکر فی الجہر بالذکر، یعنی ذکر جو ہے جہری کے ثبوت میں انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے اور اس میں درجنوں حدیثیں لی ہیں اور قرآن کی بہت ساری آیات سے استدلال کیا ہے کہ ذکر بالجہر جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو میں نے ابھی کہا کہ قد عالم و انصرافہم بسماع ذکر، کہ لوگوں کو مسجد سے نماز ختم ہونے کا ہم کو پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کے بلند آواز میں کیے جانے والے ذکر کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ہونے والی نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، یعنی اگر تم حلقہ ذکر کے پاس سے گزرو تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کا ذکر بھی ان کے ساتھ کر لیا کرو۔ تو اگر آپ کو حلقہ ذکر نہیں ملتا ہے تو ہم خود اپنے حلقے بنا سکتے ہیں، 4 لوگ 5 لوگ 7 لوگ 10 لوگ حلقہ بنا سکتے ہیں اور کبھی بھی جو ہے وہ ذکر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اور جو مختلف اذکار ہیں لا الہ الا اللہ اللہ جو ہے یا کلمہ شریف کا ذکر، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کلمہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ ذکر بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث اور بھی سناؤں اور اپنی بات کو جو ہے ختم کروں۔ امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما متفق علیہ جو ہے حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر مجھ سے وہ برا گمان رکھتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ جو ہے وہ برا ہوگا۔ انا عند ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی۔ عزیز ساتھیو، ذرا اس کا ترجمہ سنیے اور اس کی لذت اٹھائیے۔ اللہ فرماتا ہے انا معه، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب بھی وہ میرا ذکر، یعنی جس وقت آپ ذکر کیجئے تو اس احساس میں آپ کا دل ڈوبا ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی معیت، اس کا قرب حاصل، اس کی نزدیکی آپ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یہ صحیح متفق علیہ حدیث میں ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ جو ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور آگے جو دیکھیے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر وہ آہستگی سے میرا ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی آہستگی سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ میرا ذکر پوری جماعت میں کرتا ہے، یعنی ایک جماعت کے ساتھ وہ ذکر کر رہا ہے، تو میں اس کا ذکر جو ہے اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جو ہے جس جماعت میں ذکر کرتا ہے وہ انسانوں کی جماعت ہوگی یا جناتوں کی جماعت ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جن جماعت میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے وہ فرشتوں کی، ملائکہ معصوم کی جماعت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ میرا بندہ جو ہے کسی جماعت میں جو ہے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں جو ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر بندہ میرے قریب ایک بالش میرے قریب آتا ہے، یعنی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعًا، تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے طرف بڑھتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیے قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، اس کے فضل کے، اس کے انعام کے، اس کی رحمانیت کے، اس کی رحیمیت کے، کہ وہ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، اپنے بندے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ جو بندہ اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، جو اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے
اللہ तबारक व तआला जो है उसकी तरफ जो है वो पूरे 1 गज बढ़ता है। यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वह इन अतानी यमशी, अगर वो मेरा बंदा मेरे पास चल कर आता है, मेरा बंदा मेरे पास चल कर आता है, फ अतैतुहु हरवलतन, तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। अजीजान गिरामी, फिर से हदीस पढ़िए, समात फरमाइए, अना इंद ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के पास साथ हूँ, वो अना माहू इज़ा ज़करनी, और मैं उसके साथ हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है, फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सी, अगर उसने अपने नफ्स में आहिस्तगी से मेरा जिक्र किया तो मैं आहिस्तगी से उसका जिक्र करता हूँ, अगर वो एक मजमे में मेरा जिक्र करता है तो मैं उससे ज्यादा बेहतर मजमे में उसका जिक्र करता हूँ, अगर वो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ 1 हाथ बढ़ता हूँ, अगर मेरी तरफ 1 हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 1 गज बढ़ता हूँ, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ के जाता हूँ। अजीजान गिरामी, तो ये जिक्र के फजाइल हैं, जिक्र की बड़ी नेमतें हैं, बड़ा फजल है, लिहाजा जरूरी है कि हम में से हर एक थोड़ा सा वो नमाजों के बाद जिक्र मुतय्यन करे, चाहे वो तस्बीह फातिमा ही क्यों ना पढ़े, वो भी जिक्र है, मगर कभी कभी तमाम इबादतों और अमाल से अलग हटकर एक खास वक्त निकाले जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे। और जिक्र मुफरद भी जायज है। बाज़ लोग सवाल उठाते हैं कि साहब सिर्फ अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना जो है ये तो पूरा सेंटेंस भी नहीं है, इसमें तो पूरी बात भी नहीं है, इसमें तो ये भी नहीं कह रहा है कि अल्लाह फज़ल फरमा, अल्लाह करम फरमा, अल्लाह अता फरमा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह का जिक्र जो है वो कैसे जायज हो सकता है, जबकि हजरत गिरामी इसका जवाब खुद कुरान में है। अल्लाह फरमाता है वज़कुर इस्म रब्बी, अपने रब के नाम का जिक्र करो, और मेरे रब का नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो खुद कुरान कह रहा है कि जो है जिक्र मुफरद जो है वो जायज है। बाद लोग कहते हैं कि साहब ये तो पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, सेंटेंस को पूरा करने की जरूरत उस वक्त होती है कि जब हम इंसानों से बात करते हैं, जब हम इंसानों से बात करते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ जो हम बोलते हैं वही सुनता है, मगर मेरा रब जो हम बोलते हैं वो भी सुनता है, जो हम सोचते हैं वो भी सुनता है, जो हमारी जबान पर है वो भी सुनता है, जो हमारे दिल में है वो भी सुनता है। लिहाजा उसके लिए जो है कंप्लीट जो है सेंटेंस की जरूरत नहीं है, हम उसके नाम का जिक्र करना ये उससे मोहब्बत की दलील है, उससे जो है रजा की दलील है, उसकी कुर्बत की दलील है। लिहाजा चाहे वो जिक्र जो है मुफरद हो या दूसरे अस्कार हो, सिर्री हो या जहरी हो, इज्तिमाई हो या इनफरादी हो, ये तमाम अस्कार जो है किताब व सुन्नत से जो है वो साबित है, औलिया अल्लाह और सालिहीन का जो है वो मामूल रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के लिए वक्त निकालें, चलते फिरते में, उठते बैठते में। मैंने बताया कि अल्लाह की रहमत है कि उसने अपने बंदों पर अपने जिक्र को इतना आसान कर दिया है कि न जमाने की पाबंदी है, न मकान की पाबंदी है, न वजू की पाबंदी है, न किसी हयात की पाबंदी है, खड़ा होना है, बैठना है, कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल बंदा, अल्लाह चाहता है कि वो अपने बंदे को ज्यादा से ज्यादा फराखी अता करे कि मेरा बंदा जब चाहे और जिस हालत में चाहे वो मेरा जिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए, हम सबकी जबानों को अपने जिक्र से जो है हमेशा जो है रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिक्र लिसानी, जिक्र कल्बी और जिक्र बिल अरकान की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम कारसाज इन नशिस्तों को अपने फजल करम से कबूल फरमा और इनके तुफैल हमें हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों से तजावुज़ फरमा, और इन नशिस्त में बयान करने में या सुनने में जो गलती और कोताही हुई है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसे माफ़ फरमा। हम सब की, मेरी और तमाम सुनने वालों और मुशारिकीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के क़ुलूब का तज़किया फरमा, हमारे अखलास की सफाई फरमा, हमारे ज़ाहिर व बातिन की तहारत ततहीर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व उलमाए व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर फुर्सत मिली और कामों का इज़्दिहाम कम हुआ तो हो सकता है कि हम इस सिलसिले को मुस्तक़बिल में फिर से शुरू करें। आप तमामी का बहुत बहुत शुक्रिया।